बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज भी आज़ाद कश्मीर में हालात कशीदा हैं। आज भी नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। आज भी बिलावल भुट्टो अगले मरहले के इंतखाबात के लिए वोट मांग रहे हैं। आज भी सबको अपनी अपनी सीटों की पड़ी है। किसी को इससे गरज नहीं कि आज़ाद कश्मीर में कितने लोग मारे गए हैं, कैसे मारे गए हैं, कौन कौन मारा गया है, लाशें कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पहुँची हैं और क्या हालात हैं, और कि ये आग जो है वो बढ़कर कहाँ कहाँ फैल गई है। ये ज़्यादा परेशानी की बात है कि कारवां के दिल से एहसास ज़यां जाता रहा। कोई फ़िक्र भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, कोई मलाल भी दिखाई नहीं देता। अपने अपने जुमलों में तानेबाजियों में लगे हुए हैं। शर्जील मेमन नून लीग पे हमला आवर हैं। अज़मा बुखारी शर्जील मेमन को जवाब दे रही हैं। मरीम नवाज़ बिलावल साहब पर हमला आवर हैं। लतीफ़ेबाजी कर रही हैं ट्विटर पे और कह रही हैं कि जी क़यामत कितने बजे आएगी। तो इस तरह के मजाक चल रहे हैं और किसी को परवाह नहीं है कि क्या आग आज़ाद कश्मीर को अपनी लपेट में लिए जा रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल मैंने आज जानने के लिए जब मुख्तलिफ़ जगहों पर राब्ते किए सुबह सवेरे, तो मैं बहुत परेशान हुआ, हैरान हुआ कि क्या कहाँ से कहाँ हालात चले गए हैं। अब मुझे पता चला कि लोगों ने छोटे छोटे इलाकों में, यानी पहाड़ों के ऊपर जो रहते थे, जिन्हें गरज नहीं था नीचे शहर में क्या हो रहा है, नीचे बाज़ारों में क्या हो रहा है, मुझे पता चला कि ऊपर पहाड़ी इलाकों से उतर के लोग जो हैं अपने घरों को छोड़कर नीचे एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए आ गए हैं। और हर गली मोहल्ले में एहतजाज हो रहा है। हर गली मोहल्ले में लोग रैलियां निकाल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और अमली तौर पर छोटे छोटे बाज़ार तक बंद हो गए हैं। पहले कुछ घंटों के लिए दुकानें खुलती थीं, वो दुकानों से लोग सौदा सलफ ले लेते थे और लोग इसलिए खोल लेते थे कि चलो हमारे इलाके मोहल्ले के लोग, उनको खाने को कुछ चाहिए होगा तो खोल देते हैं। वो भी बंद कर दिए। तो अमली तौर पर ज़िंदगी वहाँ पर मुअत्तल होकर रह गई है। तो लोग छोटे छोटे इलाकों में भी अब रैलियाँ निकाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। 16 से 25 साल तक के नौजवान इसमें ज़्यादा हैं और वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, जज्बाती हैं, नारे लगा रहे हैं और जो मुतालबात हैं उनको दोहरा रहे हैं। पुलिस अब खोई रट्टा, चढ़ोई, कोटली, मीरपुर, इन इलाकों में मैं देख रहा था। ख़ासतौर पर ये चढ़ोई और खोई रट्टा वाली साइड है, यहाँ पर मुझे पता चला कि पुलिस अब उस तरह से मुज़ाहमत ही नहीं कर रही। पुलिस अपने थानों में घुस के बैठ गई है और लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दे रही है। बल्कि कुछ थानों में तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली गई हैं कि कहीं पर कारकुनान या लोग जो हैं अवाम, ये थानों पर हमलावर ना हो जाएं। तो ये एक जो है उसके लिए भी लाहे अमल बनाया गया है और तदाबीर इख्तियार की गई हैं, यानी हालात इस नहज तक पहुँच गए हैं। फिर जो कामरान इलियास कोटली का नौजवान है, उसकी जब शहादत की खबर आई और उसकी जो डेड बॉडी वहाँ पर पहुँची है, उससे बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है इलाके में कि ये जो नौजवान था। और इसकी वीडियो एक मैं देख रहा था कि ये घर से जाते हुए अल्लाह हाफ़िज़ करके कि मैं एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूँ। फिर उसने कहा कि सबको उसके लिए दुआ करना। फिर बच्चों से मिला, मोटरसाइकिल पर वो रवाना हुआ और उसकी डेड बॉडी वापस आई। तो ये जो मनाज़िर वहाँ पर हैं वो बहुत ही लोगों के अंदर गम और गुस्सा पैदा कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल लोगों के अंदर इश्ताल पैदा कर रही है। फिर मीरपुर में मैंने चेक किया कि मीरपुर में, क्योंकि मीरपुर के ज़्यादातर लोग यूरोप में सेटल्ड हैं, बरतानिया में रहते हैं, बाहर के ममालिक में, तो वो इतना ज़्यादा इन एहतजाजों में दिलचस्पी नहीं लेते, क्योंकि वो यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग बाहर हैं, उनकी कुछ फैमिलीज़ हैं यहाँ पर पीछे। तो वो चूँकि वो कहते हैं ना कि उनको उस तरह के चैलेंजेस नहीं हैं, आटे के, रोटी के, बिजली के मसाइल उस तरह के नहीं हैं, तो ये लोग इस तरह से एहतजाज में हिस्सा नहीं लेते। मीरपुर ख़ास तौर पर उस तरह से एहतजाज में शामिल नहीं होता। लेकिन अब मीरपुर में भी मज़ाहमत बढ़ गई है और वहाँ पर भी लोग बाहर निकल गए हैं और एहतजाज कर रहे हैं और गुस्से में दिखाई देते हैं। यानी इस आग ने मीरपुर को भी अपनी तरफ खींच लिया और इसमें शामिल कर लिया कि इस एहतजाज का हिस्सा बन जाओ। जो कि इससे पहले वाले मरहले में, जब ये एहतजाज पहले मरहले में था, तो उस वक्त वहाँ पर ये नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर भी लोग निकल आए हैं। तो जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों के लिए हमदर्दी पहले से बढ़ गई है। पहले कुछ लोग समझते थे कि कुछ लोगों को इनसे हमदर्दी थी, कुछ को नहीं भी होगी, कुछ को दरमियानी सी होगी, कुछ का ख्याल होगा कि हाँ ठीक है चलो कर रहे हैं, कुछ का ख्याल है कि नहीं इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके लिए लोगों की हमदर्दी में इजाफा हुआ है। यानी अगर आप सर्वे करें और ग्राफ बनाएं तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि ग्राफ ऊपर चला गया है इनके साथ हमदर्दी का। तो ये अब ग्राउंड पर नज़र आ रहा है। दुकानें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं और जो लोग इलेक्शन जीते हैं, मुझे बड़ी हैरानकुन बात पता चली कि जो लोग इलेक्शन जीते हैं उन्होंने भी अपने झंडे उतार लिए हैं, सेलिब्रेट नहीं किया अपनी जीत को, जश्न नहीं मना रहे। उसकी वजह यह है कि किस मुंह से जश्न मनाएं। वो उन समझते हैं कि हमारे इलाके में, हमारे घरों में लाशें आई हुई हैं, तो वहाँ पर जश्न कैसे मनाएं। जो लोग जीते हैं अभी इलेक्शन, वो भी अपने इलाकों में जश्न नहीं मना रहे, झंडे उतार लिए हैं। जिन बाज़ारों में जहाँ जहाँ उन्होंने पोस्टर्स लगाए हुए थे वो उतार लिए हैं, बैनर्स लगाए हुए थे वो उतार लिए हैं
اور خاموشی اختیار کر لی ہے جیتنے والوں نے بھی. اگرچہ مریم نواز اور بلاول اپنے اپنے سطح پر اس کو کر رہے ہیں، لیکن علاقے میں حالات مختلف ہیں. علاقے میں لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے. مریم نواز سیلیبریٹ کر رہی ہیں، نواز شریف مبارکبادیں دے رہے ہیں. میں نے کل ٹویٹ بھی کیا کہ یار، اور ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو خیال کرنا چاہیے. ملک کے سب سے سینئر پولیٹیشین ہیں، لاشوں پر افسوس کا اظہار کرنے کے بجائے. ہمارے ہاں تو ہم نے روایت ہمیشہ سے یہ دیکھی ہے کہ اگر ایک ساتھ والے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو دوسرے گھر میں اگر خوشی کا ماحول ہو تو وہ یعنی بارات نکلنی ہو تو باجا نہیں بجاتے، خاموشی سے لے جاتے ہیں، خاموشی سے لڑکی کو رخصت کر کے لے آتے ہیں. ڈھول ڈھمکا نہیں کرتے کہ یار فوتگی ہوئی ہے ساتھ والے گھر میں. کوئی موسیقی کا پروگرام ہو، کوئی جشن کا پروگرام ہو، کوئی سالگرہ کی تقریب ہو، لوگ سوچتے ہیں کہ یار نہیں، ہمارے محلے میں فوتگی ہوئی ہے، شور شرابہ نہیں کرنا. تو نواز شریف صاحب نے کس منہ کے ساتھ اور کس ہمت کے ساتھ انہوں نے مبارکبادیں دیں لوگوں کو. حالانکہ وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں، جو جیتے ہیں، جو یا ان کے آگے کارکنان ہوتے ہیں جشن منانے والے، وہ کوئی جشن نہیں منا رہے، لیکن نواز شریف منا رہے ہیں، مریم نواز منا رہی ہیں، عظمہ بخاری منا رہی ہیں، یہ لوگ جشن منا رہے ہیں. پھر کل کا جو واقعہ ہوا ہے خاص طور پر، یعنی کل جو تازہ واقعات میں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، اس سے بہت حالات میں تبدیلی آ گئی اور اس واقعے نے بہت برے اثرات مرتب کیے. حالانکہ اس کا جو پہلا مرحلہ تھا اس میں کچھ کشیدگی ہوئی تھی، تو پھر الیکشن کی وجہ سے ماحول تھوڑا سا تبدیل بھی ہو گیا تھا، لوگ الیکشن میں لگ گئے تھے، کچھ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا تھا ماحول. لیکن کل کے واقعات نے دوبارہ اس کو آگ لگا دی ہے، جلدی پر تیل کا کام کیا، جس سے بہت چیزیں خراب ہوئی ہیں. خواتین بھی احتجاج کرتی نظر آ رہی ہیں. ایک جگہ پہ میں دیکھ رہا تھا کوٹلی میں خواتین نے روڈ بند کر کے، صرف خواتین تھیں، برقع پوش تھیں، انہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے یا چادر لپیٹی ہوئی تھی، پردہ کیا ہوا تھا، اور خواتین باہر نکل کر اپنے بچوں کے لیے، اپنے ان لوگوں کے لیے جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کے لیے احتجاج کر رہی تھیں. خواتین بھی باہر سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں. پھر یعنی کوٹلی میں راستے کو بند کر کے خواتین نے احتجاج کیا ہے. جن علاقوں میں ڈیڈ باڈیز پہنچی ہیں وہاں سے لوگ باہر نکل آئے ہیں. آج آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اس صورتحال پر غور و خوض کرنے کے لیے. ہاں، خواجہ آصف کے بیان نے بھی بڑی آگ لگائی ہوئی ہے. خواجہ آصف کے بیان کو بہت مائنڈ کیا گیا کہ جی ہم ان کو تو بھارت کے ہم پلہ سمجھتے ہیں اور انہی کا حامی سمجھتے ہیں. اس طرح کی بات انہوں نے کی، ان کو بھارتی قرار دے دیا. تو خواجہ آصف کو تو ریاست کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ خواجہ آصف سے کہیں کہ پلیز آپ اپنا منہ بند کر لیں. پہلے ہی لوگ پریشان ہیں، پہلے ہی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، تم اس طرح کے سمجھدارانہ بیان بار بار تھوڑے دن بعد دے دیتے ہو. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ راولہ کوٹ والے اور یہ لوگ تو کشمیری نہیں ہیں، پہلے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا، اس کا بہت چرچا رہا، اب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا. تو تھوڑا سا منہ بند نہیں کر سکتے خواجہ آصف صاحب؟ اگر بند کر لیں تو چلیں، حالات میں ہو سکتا ہے کچھ بہتری ہو جائے. اور ہی آگ لگ جاتی ہے اس طرح کے بیانات سے، اشتعال بڑھ جاتا ہے. پھر کچھ صحافی حضرات کو میں دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ان کے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج ہے، اس میں اسکرین شاٹ لے کے لوگوں کو سرکل کر کے مارک کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ تو دیکھیں جی ٹی ٹی پی کا بندہ ہے، ٹی ٹی پی کا کارندہ ہے. تو اس کو پھر جو کشمیری ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، اس کا کیا شجرہ نسب ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اور خالص کشمیری ہے، اور اس کا کیا تعارف ہے اور کیا کام کرتا ہے. تو اس طرح کی باتوں سے بھی لوگوں میں اشتعال دلایا جا رہا ہے. یہ غیر ضروری حربیں ہیں، یہ نہیں اختیار کرنے چاہیے. بجائے اس کے کہ آپ آگ کو بجھائیں، آپ آگ کو اور اس میں تیل ڈال رہے ہیں تاکہ آگ اور بھڑکے. تو آگ بھڑکنا کس کے فائدے میں؟ آگ کیوں بھڑکا رہے ہیں ہمارے ہاں جو حکومتیں ہیں؟ تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹی ٹی پی کے کارندے بنا کر تو پیش نہیں کرنا چاہیے اگر وہ ٹی ٹی پی کے لوگ نہیں ہیں. تو یہ حالات ہیں جی، جس کا میں نے ایک جائزہ، جس کا تھوڑا سا میں نے منظر کشی آپ کے سامنے کی ہے. سہیل حافظی صاحب نے تقریر کی کل بھی، اور آج بھی وہ ایک یونیورسٹی میں موجود تھے. بار بار تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بتا رہی ہے کہ بھائی 5 اگست کا جو جلسہ ہے یہ سیمی فائنل ہے، اور فائنل جو ہے اس فائنل کا اعلان اس دن کیا جائے گا کہ کیا فائنل ہونے جا رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے، یہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. پھر ویسے گوہر نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے. سہیل حافظی صاحب نے کہا کہ 5 اگست کو سیمی فائنل ہے، پشاور ٹول پلازے پر سارے جمع ہوں گے، اور اس میں لائحہ عمل وہ دیا جائے گا جس سے پھر واپسی نہیں ہوگی. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فائنل کال آ رہی ہے اور اس میں پھر واپسی نہیں ہے. میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو یہ سمجھ آئی ہے کہ اس وقت ایسا ماحول ہے کہ ہمیں اس کا، یعنی جینزی نے بھارت میں جو کچھ کیا اس سے بھی ایک ماحول بنا، پھر کشمیر میں جو جینزی نکلی ہوئی ہے اس سے بھی ماحول بنا ہے. تو انہیں لگتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی سیاسی جدوجہد کریں اور حکومت کو دباؤ میں لے کر آئیں، اور حکومت کو دباؤ میں لا کر ہم اپنے مطالبات کو منوا سکتے ہیں. اور اسی لیے وہ فائنل تاریخ دینے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ. پھر کہا گیا کہ انہوں نے کہا، سہیل حافظی صاحب نے،
کہ ہم نے بہت آئینی جدوجہد کی لیکن کوئی ادارہ اور کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. خیبر پختونخوا کے لوگوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے. ہم اس بار ڈرنے اور جھکنے والے نہیں ہیں. اگر کوئی سوچتا ہے کہ 26 نومبر کی طرح گولیاں چلا کر ملک سنبھال لے گا تو یہ غلط سوچ ہے. اگر یہ سوچتا ہے کہ موریثکے میں گولی چلا کے ملک سنبھال لے گا تو وہ غلط سوچتا ہے. اور اگر انہیں لگتا ہے کہ کشمیر میں گولی چلا کر ملک کو سنبھال لیں گے تو یہ سوچ بالکل غلط ہے. گولیاں چلا کر معاملات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، سنبھالا نہیں جا سکتا. کوئی ان جرنیلوں کو غلط مشورے دے رہا ہے، ان کو صاف بات نہیں بتا رہا. وہ کہہ رہے ہیں کوئی انہیں غلط مشورے دے رہا ہے، ان کو صاف بات نہیں بتائی جا رہی کہ آپ جائیں گلی محلوں میں جائیں. وہ کہتے ہیں کاش کہ بازاروں میں جائیں، پبلک گیدرنگز میں جائیں، لوگوں سے ملیں تو انہیں پتہ چلے کہ لوگ عمران خان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ حالات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ لوگوں سے جا کے ملیں اور پبلک پلس لیں کہ کیا حالات ہیں. یہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا. یعنی صاف نظر آتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اپنی تقریروں میں اب درجہ حرارت کو بڑھا رہے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ اب فائنل کال کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں. کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے تک لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، لوگ اتنے بددل ہو چکے تھے، لوگوں کو لگتا تھا کہ نہیں یہ تو نہیں نکل سکتے، یہ تو احتجاج نہیں کریں گے، یہ تو بس ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا ہے، یہ تو ملے ہوئے ہیں، یہ تو کمپرومائزڈ ہے. اب روزانہ سہیل آفریدی صاحب اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم بالکل فائنل کال کر رہے ہیں عمران خان کے لیے اور یہ ہم پیچھے مڑنے کا اب راستہ ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم واقعی فائنل کال دے رہے ہیں اور ہم واقعی ایک ایسا احتجاج کر رہے ہیں جس سے عمران خان کی رہائی عمل میں آئے گی. تو یہ اب وہ لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ انہیں اگر یہ پبلک گیدرنگز میں جائیں تو انہیں پتہ چلے کہ عوام ان کی لائے ہوئے حکومت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں عمران خان والی زندگی چاہیے یا گیدڑ والی زندگی چاہیے. ہم نے وہ ریاست قائم کرنی ہے جس میں عوام کا راج ہو اور صرف عوام کا راج ہو. وزیر اعظم صاحب جو بندے آپ کو لائے ہیں آپ ان کے لیے لائبلٹی بن چکے ہیں. وزیر اعظم صاحب آپ لائبلٹی بن چکے ہیں ان کے لیے جو آپ کو لے کر آئے ہیں. یہ انہوں نے کہا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر چین اپنے ڈالر واپس لے لے تو ڈالر 400 روپے تک پہنچ جائے گا جسے اب تک مصنوعی طور پر انہوں نے روکا ہوا ہے. تو ڈالر چین، انہوں نے کہا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ چین اپنے ڈالر واپس مانگ رہا ہے اور اگر چین اپنے ڈالر واپس لے لے تو 400 روپے تک ڈالر پہنچ جائے گا اور اس وقت عارضی طور پر اور مصنوعی طور پر اس کو روکا ہوا ہے. تو یہ تو سہیل آفریدی صاحب نے تقریر کی. لیکن جو بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر بہت تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ حالات وہاں خراب ہونا شروع ہوئے جب منتخب حکومت پہ شب خون مار کے عدم اعتماد لا کر جعلی حکومت بنائے گی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے جب آپ لوگوں کو چڑھاتے ہیں نا، لوگوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے ووٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جس کو تم منتخب کر کے لائے تھے یہ دیکھو ہمارے پاس طاقت ہے، ہم نے اسے ہٹا دیا ہے، یہ دیکھو تحریک عدم اعتماد آئی ہے اور چودھری انوار وزیر اعظم بن گئے، یہ دیکھو چودھری انوار سے بھی جب ہمارا دل بھر گیا تو اب دیکھو فلاں وزیر اعظم نے فیصل راٹھور کو بنا دیا ہے. تو یہ باتیں ساری عوام کو چڑھاتی ہیں، عوام کو غصے میں مبتلا کرتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جو ہمارے ووٹ ہے اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو جب آپ لوگوں کو بالخصوص یقین دلاتے ہیں کہ تمہارے ووٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور ہوگا وہی جو فیصلہ ہو جائے گا، آئے گا وہی حکومت پہ جس کا طے ہو جائے گا، تو پھر لوگ جو ہیں وہ غصے میں آتے ہیں. تو یہ بیرسٹر گوہر نے ٹھیک کہا کہ حالات وہاں خراب ہونا شروع ہوئے جب منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر شب خون مار کے عدم اعتماد لا کر ایک جعلی حکومت کو وہاں پر لایا گیا. ہم نے حالات کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے وہاں جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ ہم چیزوں کو کنٹرول کریں، لیکن ہمیں وہاں پر نہیں جانے دیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ عوام کو خاموش کرانا مسائل کا حل نہیں ہے. یہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں. 5% سے کم ٹرن آؤٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام نے اسے مسترد کر دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے یہ 5% سے کم ہے اور آئینی اور قانونی طور پر اگر 5% ووٹ ہو تو الیکشن کالعدم ہو جاتے ہیں، دوبارہ الیکشن کرانے پڑتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں عوام پہ گولی چلانے کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں. کمیشن بنایا جائے، فیصلہ کرے. 26 نومبر کا کمیشن نہیں بنا تو اس کا کیا بنے گا جی. جو جعلی الیکشن ہوئے ہیں اسے فوری کالعدم قرار دے کر ایک نیشنل حکومت بنائیں اور نیشنل حکومت جو ہے وہ عوام کے مسائل کو سنے اور اس کے بعد پھر صاف شفاف الیکشن کمیشن کے تحت کرایا جائے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیوٹرل ہو اور پھر وہ الیکشن کرائے، وہ الیکشن ہمیں قابل قبول ہوگا. 5 تاریخ کے جلسے میں انہوں نے بھی کہا کہ ہم آئندہ کا لائحہ عمل دینے جا رہے ہیں. یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے. اچھا، اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو انٹرویو دیا اس میں اگرچہ کافی امپورٹنٹ باتیں تھیں، لیکن جو اس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے سب جماعتوں کو بلا کر، وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے سب جماعتوں کو بلا کر کہا کہ یہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آنی ہے اور اس کے لیے یہ کرنا ہے. کورس آف ایکشن بھی دیا کیسے ہوگا
کتنے کیسے بندے پورے ہوں گے, کیسے نمبر پورا ہوگا, کس کس کو خریدا جائے گا, کہاں رکھا جائے گا, ساری تفصیل جو ہے وہ باجوہ صاحب نے سمجھائی اور انہوں نے ایگزیکیوٹ کروایا. کن سے؟ پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے, اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل تھے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب آج انکشاف تو کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ اس وقت انہوں نے غیر جمہوری عمل کیوں کیا, کس فائدے کے لیے کیا. اس لیے تاکہ یہ حکومت میں آ جائیں اور پھر مال بنائیں, اور یہی کیا مولانا فضل الرحمان نے. حکومت میں آ گئے, مال بنایا اور خوب بنایا. یہ ایسا میں نہیں کہہ رہا, ایسا ان کے جو ہے وہ اتحادی کہتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آج انکشاف کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ کام تو جنرل باجوہ نے کرایا تھا, اور جنرل باجوہ اللہ رسول کی قسمیں کھاتے پھرتے ہیں کہ نہیں جی میں نے نہیں کرایا, جی میں نے نہیں کرایا, میں تو نہیں, جی کوئی اور تھا میرے پیچھے, اختیار تو میرے پاس نہیں رہا تھا. وہ صحافیوں کو گھر بلا کے, جب تک وہ صحت مند تھے, صحافیوں کو گھر بلا کے وہ یہ قسمیں کھایا کرتے تھے اور ٹیلی فون پر لمبی لمبی کہانیاں سنایا کرتے تھے لوگوں کو. تو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس کے گنہگار ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. کیا کہا ہے فضل الرحمان نے, ذرا سن لیجئے. باجوہ جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی ادھر آ چکے تھے؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے, اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں, نون لیگ اور پیپلز سب پارٹی. پارٹیاں, اور ایک کا نام مت لیں آپ. اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں. کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دونوں تھے. کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, کس طرح چلنا ہے, کیا کرنا ہے. نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے, اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری. پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی. سو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر اپنے گناہ کا احساس ہو ہی گیا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس پر معافی مانگیں, عوام سے معافی مانگیں, اپنے کارکنوں سے معافی مانگیں, عمران خان سے معافی مانگیں. عمران خان کی چلتی حکومت کو جنرل باجوہ کے کہنے پر ان لوگوں نے ختم کیا, کوئی آئینی جمہوری طریقے سے ختم نہیں کیا. اس سے پہلے مولانا کیا کہہ رہے تھے کہ ہم نے ختم کیا جی, ہم نے تمہاری حکومت گرائی, ہم ہیں, ہم سے پوچھو. آج وہ کہہ رہے نہیں جنرل باجوہ نے کہا تھا. تو اصول کہاں گئے مولانا صاحب؟ معافی مانگیں عوام سے کہ آپ نے اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا, آپ نے جنرل باجوہ کے کہنے پر اس ملک کو عدم استحکام سے دوچار کیا. معافی مانگیں, معافی مانگنی چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, اور آئندہ اس طرح کے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.